अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे सूफिया का क्या नजरिया है जजा और सजा यानी अकीदे आखरत के बारे में और शफात के बारे में। अकीदे आखरत दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और कुरान की दावत इसी अकीदे के गिर्द घूमती है। अहले तसव्वुफ भी इस अकीदे को मानते हैं। नाकिदीन तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले का कहना है कि बाज अहले तसव्वुफ बाज सूफिया के यहाँ कुछ ऐसी तदाबीर कुछ ऐसे तरीके इख्तियार की जाती है जिनके नतीजे में ये अकीदा उनकी दावत में सानवी हैसियत इख्तियार कर जाता है। यानी जिनके नतीजे में यानी ये अकीदे आखरत सेकेंडरी हैसियत इख्तियार कर जाता है। और इसकी दो वजूहत है। एक तो फना का फलसफा जिसके नतीजे में जन्नत और जहन्नम की तहकीर और हकारत की जाती है, और दूसरे अकीदा शफात का अकीदा। आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे फना का जो फलसफा है उसके बारे में और उसके नतीजे में जन्नत और जहन्नम की जो सूफिया के यहाँ तहकीर की जाती है उसके बारे में। अहले तसव्वुफ सूफिया हजरात का नुक्ता नजर और पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वहदतुल वजूद पर ईमान रखने वाले सूफिया का नजरिया चूंकि ये है कि वजूद हकीकी सिर्फ एक है और वो अल्लाह ताला है। बाकी सारी कायनात दरअसल अल्लाह ताला के वजूद ही का हिस्सा है। इस बुनियाद पर वो अपने बारे में ये तस्वर करते हैं कि वो आलम लाहूत यानी रूहानी दुनिया से इस आलम नासूत यानी जाहिरी दुनिया में आ पड़ते हैं। उनकी पूरी जद्दोजहद का मकसद ये होता है कि वो रूहानी मशकों के जरिए जल्द अज जल्द अल्लाह ताला से जा मिले, जिसे वो विसाल का नाम देते हैं। उसे विसाल का नाम दिया जाता है और इस मकाम को फना कहा जाता है। यही वजह है कि सूफिया के यहाँ मौत को विसाल का मतलब यानी मिलना कहा जाता है। मशहूर सूफी शेख अब्दुल्ला हरावी की किताब मनाजिल साइरीन में वो दर्ज करते हैं, वो लिखते हैं, जिसका हम यहाँ पे सिर्फ तर्जुमा पेश करेंगे। वो बयान करते हैं कि जमा वो मकाम है जो खालिक व मखलूक के माबैन तफर्रुका को मिटा दे और इशारा को खत्म कर दे। यानी खालिक व मखलूक ऐसे मिल जाए कि इशारा करना मुमकिन न रहे। सेहत तमकीन के साथ पानी और मिट्टी से ऊपर उठे, हादिस यानी मखलूक गायब हो जाए और दोई को देखना खत्म हो जाए। इल्लत व मालूल यानी काज एंड इफेक्ट का एहसास फना हो जाए और यहां तक कि इन चीजों को देखने की सलाहियत भी खत्म हो जाए। ये है मशहूर सूफी शेख अब्दुल्ला हरावी की किताब से, मनाजिल साइरीन की किताब से इबारत। जाहिर है कि जब मकसद इतना बुलंद हो कि इंसान अल्लाह ताला की हस्ती में फना होने जा रहा हो, तो फिर जन्नत या जहन्नम की क्या वक़्त रह जाती है। यही वजह है कि सूफिया के यहाँ जन्नत और जहन्नम का जिक्र बड़ी हिकारत से किया जाता है और ये समझा जाता है कि असल मंजिल फना ही है। बाज सूफिया के बारे में मनकूल है, नकल है कि उन्हें कश्फ में मालूम हुआ कि वो जन्नती है, वो उस पर खुश न हुए। फिर उन्हें बताया गया कि वो जहन्नमी है, इस पर भी उन्हें कोई रंजीदगी और मायूसी महसूस न हुई। उनका कहना यह था कि अगर हम अल्लाह में फना हो जाए तो फिर वो जहां भी रखे हम खुश हैं। यही वजह है कि उनके यहाँ कुरान मजीद की इन हजारों आयात को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिनमें जन्नत का शौक या जहन्नम से खूब दिलाया गया है।
ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی وصال کے وقت ایک بزرگ پاس بیٹھے تھے، وہ جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت ممشاد نے ہنس کر فرمایا، 30 سال تک جنت اپنی ساری دلکشیوں سمیت میرے سامنے آتی رہی، مگر میں نے ایک مرتبہ بھی ان کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات پر مشتمل کتاب فوائد الفوائد، جو کہ اہل تصوف اور صوفیہ کے نزدیک اہم ترین کتاب ہے، اس میں ایک بزرگ معروف خرقی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب روز قیامت ان کے جنت میں داخلے کا حکم ہوگا تو وہ جنت میں یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیں گے کہ میں نے اس کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ اس پر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ انہیں نور کی زنجیروں میں جکڑ کر زبردستی جنت میں داخل کر دیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ کا یہ قول تصوف کی بہت سی کتب میں منقول ہے، کتابوں میں منقول ہے، درج ہے، اگر میں تیری عبادت جنت کی چاہت میں کروں تو مجھے اس سے محروم رکھنا، اور اگر تیری دوزخ کے ڈر سے کروں تو مجھے اس میں جلانا، اور اگر تیری عبادت صرف تیری محبت میں کروں تو مجھے اپنے جمال بے مثال سے محروم نہ رکھنا۔ اس عقیدے کے برخلاف صوفیہ کا جو یہ عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اس پر تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں۔ ناقدین تصوف کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو جنت سے علیحدہ کر کے دیکھنا اہل تصوف کا نقطہ نظر اور پوائنٹ آف ویو ہے، عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید جنت کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس میں داخلے کا شوق دلاتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا قرار دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جہنم کے عذاب سے خبردار کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ چند آیات پیش خدمت ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیات۔ ان کا ترجمہ ہے کہ آپ فرمائیے، کیا میں تمہیں اس سے بڑی خیر کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ متقی لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس ہے، باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی، اور پاکیزہ جوڑے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا، جبکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بندے جو کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طریقے سے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 21 میں ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، رضا کی، اور ایسے باغات کی جن میں ان کے لیے نعمت مقیم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید پورے کا پورا جنت کی تعریف اور جہنم سے خبردار کرنے سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ الرحمن میں خاص کر جنت کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر صورت میں جنت و جہنم کا مختلف
پہلوؤں سے ذکر ہے۔ ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی بے وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی جنت کا شوق دلایا گیا اور جہنم سے خبردار کیا گیا ہے۔ آپ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جنت کے شوق سے کوئی متضاد اور اپوزٹ چیز ہے۔ اس کے برعکس بعض صوفیہ اہل تصوف کے نزدیک جنت و جہنم میں کوئی فرق نہیں۔ مشہور صوفی عبد الکریم جیلی وہ اپنی کتاب انسانی کامل میں لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ افلاطون سے ملا، یعنی کشف میں ان سے ملا، افلاطون جس کو اہل ظاہر کافر کہتے ہیں۔ میں ایسی حالت میں اس کو پایا کہ عالم غیب نور اور بہجت رونق سے بھر گیا تھا، اور اس کا ایسا مرتبہ میں نے دیکھا کہ بعض کے سوا کسی ولی کو بھی یہ رتبہ نصیب نہیں ہوا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں قطب زماں ہوں اور اپنے وقت کا یکتا ہوں۔ ہم نے اس قسم کے تمہارے لیے بہت سے عجائب و غرائب دیکھے ہیں جن کا ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ اس باب میں ہم نے تیرے لیے رمز کے طور پر بہت سے اسرار رکھے ہیں جن میں لسانی رمز کے سوا کلام کرنے کی ہم کو گنجائش نہیں ہے۔ بس میرے کلام کے پوست کو پھینک دے، اور اگر تو عقل مند ہے تو مغز کو لے لے۔ ان اوراق میں میں نے وہ علوم جمع کیے ہیں کہ دوزخیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی دوسری شے کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ دوزخیوں کو دوزخ میں لذت ہوگی جیسے اس شخص کو لڑائی بڑائی میں لذت آتی ہے جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لڑائی بڑائی میں لذت پاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں تکلیف پا رہے ہیں، لیکن وہ ربوبیت جو ان کے لیے نفس میں پوشیدہ ہے ان امور میں خوض کرنے پر ان کو آمادہ کرتی ہے۔ پھر ان کے لیے اور بھی لذت ہے جو خارش والوں کی لذت کے مشابہ ہے کہ اگرچہ کھجلا کر ان کا بدن کٹ اور چھل جاتا ہے مگر وہ اس کے کھجلانے میں لذت پاتا ہے، اور وہ عذاب و لذت کے مابین ہوتا ہے۔ پھر ان کے لیے ایک مختلف لذت ہے، حتیٰ کہ میرا ایک جماعت سے ملنے کا اتفاق ہوا، یعنی کشف میں، جو دوزخ کے سخت ترین عذاب میں تھے۔ اس حالت میں نے ان کو دیکھا کہ جنت ان پر پیش کی جاتی ہے اور وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر جاننا چاہیے کہ دوزخیوں میں بھی ایسے آدمی بھی ہے جو اللہ کے نزدیک بہت سے جنتیوں کی نسبت اچھے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو دار الشقاوت میں داخل کیا ہے تاکہ اس میں ان پر تجلی کرتے اور اشقیاء میں سے وہ شخص یعنی خدا کی نظر کا محل ہو، اور یہ ایک عجیب و غریب امر دراز ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ ہے عبارت انسانی کامل میں صوفی عبد الکریم جلیل کی، جس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں افلاطون کا، اور اسی طریقے سے جنت اور جہنم کا اور ان میں رہنے والوں کا۔ ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان باتوں کو درست مان لیا جائے تو پھر معاذ اللہ پورے کا پورا قرآن بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ جنت کا شوق دلانا اور جہنم سے خبردار کرنا اس کا مرکزی مضمون اور ٹاپک ہے۔ اگر دوزخ کا سخت ترین عذاب ایسا ہوگا جسے چھوڑ کر آدمی جنت میں نہ جانا چاہے، تو پھر جنت کی کیا وقت اور جہنم کا کیا خوب باقی رہ جاتا ہے؟ پھر تو یہ ماننا پڑے گا
کہ معاذ اللہ قرآن مجید نے جو دعوت پیش کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، یہ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ اس کے معانی اور مضامین بالکل ہی بے وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کو مان لیا جائے تو پھر ایمان سلامت رہ سکتا ہے اور نہ عقل۔ یہ تھی آج کی کلاس۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں صوفیہ کا کیا نظریہ ہے شفاعت کے بارے میں وہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔